अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ा फैसला सामने आया। साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब को अडियाला जेल से 48 घंटों में शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मुंतकिल करने के अहकाम जारी किए गए हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से इस अदालती फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील दायर करने का ऐलान किया गया। आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब के बारे में उनकी सेहत के हवाले से जो ऑर्डर जारी किया है, उस पर मुशावरत हुई है और कानून का जायजा लेने के बाद अथॉरिटीज का ये ख्याल है ये ऑर्डर जो है ये कानून के उन 4 वॉल्स के अंदर नहीं है जो कि किसी भी सजा याफ्ता शख्स को जो सहूलियात फराहम की जा सकती हैं जेल में लागू कवानीन के तहत। तो उस हवाले से उनकी ये तजवीज़ थी कि नजरसानी के जरिए वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें और इस ऑर्डर की मुनासिब मॉडिफिकेशन की दरख्वास्त की जाए ताकि किसी टर्शरी केयर सरकारी हॉस्पिटल में उनका मुआयना कराया जाए। आज के अदालती फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को अहकामात दिए हैं कि अदालत के रूबरू इमरान खान की गिरफ्तारी से लेकर मौजूदा तारीख तक की तमाम टेस्ट रिपोर्ट्स, नुस्खाजात, तिब्बी आरा, मुआयने की रिपोर्ट्स और इलाज का मुकम्मल रिकॉर्ड पेश करे। इमरान खान के ज़ाती डॉक्टर फैसल सुल्तान और उनकी बहन डॉक्टर उज़मा खान समेत एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए, जिसमें एक फिजिशियन, एक जनरल सर्जन, दाखिली अमराज का माहिर अमराज चश्म और माहिर अमराज कल्ब शामिल हो। गुज़िश्ता 3 माह के दौरान उनकी अहल खाना और वकला से होने वाली तमाम मुलाकातों की तफसीलात भी अदालत के सामने पेश की जाएं। इमरान खान के अहल खाना, PTI के अरकान या इमरान खान से वाबस्ता वकला में से कोई भी शख्स उनकी सेहत या तिब्बी रिपोर्ट्स मीडिया या आवाम के साथ शेयर नहीं करेंगे। अहल खाना से हफ्ते में 1 मरतबा मुलाकात और बेटों से हफ्ते में 2 मरतबा टेलीफोन पर गुफ्तगू की सहूलत फराम की जाए। उन तमाम मुकदमात की मुकम्मल तफसीलात फराम की जाए जिनमें इमरान खान नामजद या गिरफ्तार हैं, ज़ेर समात, और उन मुकदमात की तफसील भी दी जाए जिनमें सजा सुनाई जा चुकी है। फैसले के मुताबिक अस्पताल की जानिब से फराहम करदा इलाज और सहूलियात के तमाम अखराजात इमरान खान या उनके अहल खाना बर्दाश्त करेंगे, जबकि मौजूद अदालत ने अमन व अमान बरकरार रखने और किसी भी नाखुशगवार वाक़े की रोकथाम के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हिदायत जारी की है कि PTI और इमरान खान के अहल खाना इस अमर को यकीनी बनाएं कि शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के अहाते में कोई अवामी इज्तिमा मुनक्किद ना हो। इमरान खान या उनसे किसी भी हैसियत में मुंसलिक शख्स तिब्बी रिपोर्ट्स या उनकी सेहत से मुतालिक मालूमात को सियासी फायदा हासिल करने के लिए इस्तेमाल ना करे। अगर मज़कूरा हिदायत में से किसी पर अमल दरामद ना किया गया तो इस अदम तामील को संजीदगी से लिया जाएगा और हुक्म के तहत दी गई सहूलियात फौरी तौर पर वापस ली जा सकती हैं। अगर हुकूमत इस हुक्म के तहत दी गई सहूलियात के गलत इस्तेमाल के हवाले से कोई शिकायत रखती हो या इमरान खान और उनके अहल खाना को हुक्म के अमल दरामद से मुतालिक कोई शिकायत या तहफ़्फ़ुज़ात हों तो दोनों फरीक़ैन अदालत के सामने दरख्वास्त दायर करने के मजाज होंगे। 16 सितंबर को केस की दोबारा समाअत तक अदालत ने हुकूमत को हिदायत की है कि जब तक कैदी इलाज के गर्ज से अस्पताल में मुकीम रहें मुनासिब और मौसर सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। एक तरफ तो हुकूमत ने निजी अस्पताल मुंतकिली को चैलेंज करने का फैसला किया है, तो दूसरी तरफ वजीर आजम के सियासी मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि फैसला मेरिट पर हुआ। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद इदारा है, यही एक कानूनी और सीधा रास्ता था। जलाओ घराव के बजाय कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाता तो पहले ही रिलीफ मिल जाता। सुप्रीम कोर्ट जो भी हकायक उनके सामने पेश किए गए तो उसके मुताबिक मेरिट पे फैसला है। आज इस फैसले को PTI जो है वो वेलकम कर रही है और अदालत की भी तारीफ कर रही है। यही एक सीधा और लीगल रास्ता था। गलत तरीके से कभी जो है वो जेल का गिराव और कभी इस तरह के जो है वो मामलात के बजाय अगर ये इसी तरह से अदालत में परसू करते इन अकॉर्डेंस में दिला तो मेरा ख्याल है कि ये रिलीफ इनको इससे पहले भी मिल सकता था। वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि PTI का एतराफ़ खुशाइद है कि मुल्क की अदालतें मेरिट पर इंसाफ फराहम कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिन्नोअन अमल किया जाएगा। तहरीक इंसाफ को इस बात के ऊपर यकीन हो गया है कि पाकिस्तान में अदालतें इंसाफ कर रही हैं। इमरान खान की जो केसेस हैं वो अदालतों में ज़ेर समाअत हैं, वो उनकी रिहाई हो, वो दीगर उनके मामलात हों जो आपने अदालतों से रुजू किया हुआ है, उनका फैसला अदालतों से होना है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास कोई भी ऐसी एग्जेक्टिव अथॉरिटी नहीं है कि वो अदालतों के दिए हुए फैसलों को तब्दील कर सकें। तो मैं अर्ज़ करूँगा कि उस फैसले पर मनोवन अमल दरामद किया जाएगा।
اور ناظرین پروگرام میں گفتگو کے لیے ہمیں جوائن کریں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری اطلاع جناب شیخ وقاص اکرم صاحب. شیخ صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. آج سپریم کورٹ کی جانب سے جو احکامات سامنے آئے ہیں اس میں ایک بظاہر تو پاکستان تحریک انصاف جو کہ آپ کے تو اپنے بانی چیئرمین اذنی عدالتوں کو مسلسل 7 بار انہوں نے کوئی خطوط لکھے چیف جسٹس صاحب کو اور آن سیورل اوکیزنز, اور آج فائنلی جہاں پر نظر آتا ہے کہ ماضی میں کوئی سنوائی نہیں ہو رہی تھی یا کوئی میٹنگز نہیں ہو پا رہی تھی, علاج کے لیے آپ لوگ بارہ بولتے رہے, اس بار آپ کو لگ رہا تھا شیخ صاحب کہ ریلیف مل جائے گا یا آپ کے لیے یہ کوئی بڑا سرپرائز ہے؟ اور سائملٹینیسلی ایز وی اسپیک نورین صاحبہ بھی عمران خان صاحب سے ان کی بھی ملاقات ہو گئی. دیکھیں, ہمیں اللہ تعالیٰ سے بڑی امید تھی کہ جو ہے وہ ہمیں یہ انصاف ملے گا. ہم جیسے لوگ مایوس بھی ہوئے عدالتوں سے اور ہم نے پبلکلی کہا کہ ہمیں بڑی مایوسی ہے, مگر عمران خان صاحب نے ہمیشہ اندر ہمیں یہ کہا, اور جو صحافی بھی ملتے تھے, کہ میں انہی عدالتوں کے ذریعے پار آؤں گا, انہی عدالتوں سے میں انصاف لوں گا. ان کو ہمیشہ اس بات کا یقین تھا کہ اندھیرا جتنا بھی ہو مگر پھر بھی اندھیرا جو ہے نا وہ جتنا بھی ہو, اسی سسٹم میں سے انہی عدالتوں سے مجھے انصاف ملے گا اور میں کسی ڈیل شیل والے کھاتے میں نہیں جاؤں گا, ان سے انصاف لے کے آؤں گا. اللہ تعالیٰ نے کل بڑی دعائیں تھیں ماؤں کی, بہنوں کی, بیٹیوں کی. آپ نے دیکھا کہ آج معمول سے زیادہ رش تھا عدالت کے باہر, آپ نے نوٹ کیا ہوگا. ہمارے وکلاء, ILF کے لوگ, ہمارے MNAs, بہت سے جو خان صاحب کے چاہنے والے ورکرز وہ سارے موجود تھے. اندر سے کچھ چیز کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ آج ضرور مہربانی کرے گا اور آج ہمیں کچھ نہ کچھ ریلیف کی امید ضرور تھی. وہ آپ کہہ رہے ہیں اندر سے کچھ کوئی کہہ رہا تھا, وہ نون لیگ تو آلریڈی کہنا شروع ہو گئی ہے کہ یہ سازش ہوئی ہے. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. سازش کیا ہوئی ہے؟ اگر سازش ہوئی ہے نون لیگ تو بتا دیں, اگر ہوئی ہے تو بتا دیں. مجھے تو یہ پتا ہے کہ ان کا طارق فضل چودھری نے اس کا بڑا خیر مقدم کیا اس چیز کا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, ہونا چاہیے, عدالتیں اور ہسپتال جو ہیں ان کو اس کو دیکھنا چاہیے. عدلیہ کی آزادی آج تو وہ کہہ رہے ہیں میرٹ پر فیصلے ہو رہے ہیں اور عدلیہ آزاد ہے, منوان عمل درآمد بھی ہوگا. دیکھیں, اور صرف ایک نہیں, بہت سی پارٹیاں, تقریباً ہر پارٹی کے جو کریڈیبل لوگ ہیں, جو جن کا کوئی وزن شزن ہے, میں کسی نے کریڈیبلٹی کی دیواں, جن کا کوئی پارٹیوں میں وزن ہے, ان سب نے اس معاملے کو اچھے طریقے سے دیکھا ہے اور کسی نے سازش کی بات نہیں کی. یہ ہمیں بیچ میں ایک دو نے اٹھا کے اگر کسی نے کر دیا ہے تو وہ میٹر نہیں کرتے. پر شیخ صاحب مجھے یہ سمجھائیں کہ واٹ ایکچولی ورکڈ, کیونکہ 2019 میں جب میاں صاحب کو 4 ہفتے کا لاہور ہائی کورٹ سے جب وہ ریلیف ملا تھا تو اس کو پھر ایک رنگ دیا گیا کہ جی ڈیل ہو گئی ہے, اور اس کے بعد وہ 4 سال کے لیے روانہ ہو گئے, 2023 میں واپس آئے. اب عمران خان صاحب کا کیس کیسے مختلف ہے اس سیناریو سے, اینڈ واٹ ڈو یو تھنک ایکچولی ورکڈ ان اس کیس؟ کیا سہیل آفریدی صاحب کی جو وہ کال تھی, جو پریشر تھا, کیونکہ آج تو 2 بڑے مطالبات آپ لوگ کے منظور ہو گئے, ایک ملاقات بھی بحال ہو گئی, دوسرا ہسپتال منتقلی کے لیے اب راہ پوری بن گئی ہے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ this petition is partly heard. نمبر 1, یہ کوئی نپٹائی نہیں کی, یہ partly heard. دوسری بات یہ ہے کہ اس حوالے سے, خان صاحب کی صحت کے حوالے سے, خان صاحب کی میٹنگز کے حوالے سے گورنمنٹ بھی ایجیٹیٹ کر رہی تھی, گورنمنٹ کے ادارے بھی کورٹ کو ایجیٹیٹ کر رہے تھے کہ کورٹ ریکارڈ مانگ رہی ہے اور وہ کوئی ریکارڈ نہیں لے کے آ رہے. آپ نے دیکھا کہ ججوں نے بھی برہمی کا اظہار کیا اس کے اوپر کہ بھئی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے کوئی لیگلٹی جو ہے وہ اگنور ہو رہی ہے تو آپ کیوں انلیگل معاملے کی طرف جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا برہمی کا اظہار کیا, اور جج بھی اسی ملک میں رہتے ہیں, وہ ٹی وی بھی دیکھتے ہیں, ماحول بھی دیکھتے ہیں, چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں. وہ دیکھ رہے تھے کہ نیچے ہائی کورٹس میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, نچلی کورٹس میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نواز شریف صاحب کے سینیریو سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. یہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. یہ جو اور نہ ہم نے یہ کبھی کہا کہ ہم ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں علاج کے لیے. ہم نے تو ہمیشہ ایک ہی اسپتال کا نام لیا, پہلے دن سے لیا, اور آج بھی جو فیصلہ ہوا ہے اسی شفا انٹرنیشنل کے حوالے سے ہوا. خان صاحب نے کہا تھا کہ میں اسی ملک میں رہوں گا اور اسی ملک میں اپنی جدوجہد کروں گا. انہوں نے کوئی, ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں آپ بھیج دیں, ہم نے کوئی کیبنٹ سے فیصلہ نہیں کرایا, یاد رکھیے گا. وہ تو پھر کیبنٹ نے اس وقت
آپ کو یاد ہوگا نواز شریف کو تو ہم نے ہیومینیٹیرین بیسس پہ خود کیبنٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے اس کو جانے دو. پھر عدالت جو تھی اس نے وہ گارنٹیز ہم نے ضرور کی تھی مگر پھر عدالت نے کر دیا. ہم نے تو ان کی حکومت سے کوئی کابینہ سے فیصلہ کوئی نہیں کرایا. لیکن ابھی بھی انتظامیہ نے عمل درآمد کو یقینی بنانا ہے. وہ انتظامیہ جو کہ پچھلے بڑے کورٹ آرڈرز کو فلاؤٹ کر چکی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ عمل درآمد نہیں ہوا لیکن ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ منوعاً عمل کیا جائے گا. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے کہا ہے. اچھی بات ہے نا, اگر وہ مطلب ہے کہ ان کو قانون کا احترام اگر وہ کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے. دیکھیں میں آپ بتاؤں یہ بڑی جذباتی سی بات ہے. خان صاحب کی صحت کے حوالے سے عجیب خبریں آ رہی تھی. جی اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ نورین باجی کی جو ہے ملاقات ہوگی خان صاحب سے. ہمیں یہ تسلی ہوگی کہ تو ہاسپٹل جا رہے ہیں علاج کے لیے, دوسرا بہنوں کی ملاقات ہوگی. ہم میں سے کسی نے ان کو دیکھ لیا, ان کی حالت دیکھ لی. اس فیصلے کے بعد اگر عمل درآمد نہیں ہوتا تو یہ ہم نے جو آفیشیل اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے ہم نے اس میں بھی اس بات پہ زور دیا ہے کہ وی ایکسپیکٹ کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا, مؤثر طریقے سے ہوگا اور عدالتوں کے فیصلوں کا احترام کیا جائے. So sir, بالکل ٹھیک. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں اس وقت کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس کی وجہ سے کوئی بیڈ ٹیسٹ ڈیولپ. نہیں وہ بات بالکل ٹھیک ہے, معاملہ سب جوڈس بھی ہے اور پھر آپ لوگوں کو خاص اس بات کی ڈائریکشنز دی گئی ہیں کہ کوئی سیاست جو ہے نہیں کی جائے گی اس علاج کے معاملے پہ. بالکل ٹھیک ہے. بٹ سر یہ مجھے شیخ صاحب سمجھائیں. جی جی جو آفیشیل اسٹیٹمنٹ ایشو کی علینا, ہم نے اس میں یہ لکھا, میں نے انشور کیا کہ اس میں لکھیں کہ تمام ورکرز اور چاہنے والوں کو خان کے کہ شفا کے سامنے کوئی جمگٹا کوئی اس قسم کا وہ نہیں کرنا کیونکہ عدالت نے منع کیا ہے. اور ہم اس سارے معاملے کو کیونکہ خان کی صحت از ایٹ اسٹیک, اس کو جتنا سموتھ ہو سکے بنانا ہے. آپ دیکھیں خان صاحب کی سسٹرز نے بھی سپریم کورٹ سے باہر آ کے بھی بات نہیں کی اور باجی جو اندر گئی تھی انہوں نے ڈیالہ میں نکل کے بھی بات نہیں. تو وی ہیو ٹو انشور دیٹ. سیدھی بات ہے, خان کی صحت ہمارے لیے ضروری ہے. یہ سیاسی چوچلے موچلے خان کی صحت پہ نہیں ہوں گے بس. رائٹ. بٹ شیخ صاحب جو 27 ستمبر کی کال تھی اور جو میں پوچھنا چاہی تھی کہ وہ سہیل آفریدی صاحب نے اس کو جو مشروط کیا تھا وہ دو چیزوں سے, ایک اسپتال منتقلی علاج کے لیے اور دوسرا عمران خان صاحب سے ملاقاتیں بحال ہو. وہ دونوں چیز تو آج آپ کی تسلیم ہو گئی ہے. سو اب یہ کال آپ کے خیال میں غیر مؤثر ہو گئی ہے. Would you withdraw it? ایسے نہیں ہے, یہ بات ایسے ہو گئی تھی. پھر اگلے دن کے پی کے وزراء نے اور شاید چیف منسٹر نے بھی اس بات کی جو ہے وہ کلیئرٹی کر دی تھی کہ نہیں, صرف یہ نہیں, خان کی رسائی کے لیے تو نہیں صرف لاکھوں بندے, تو وہ رہائی بھی مین مقصد ہے. سو یعنی ابھی ہوگی یہ کال از اسٹل انٹیکٹ. ہاں بالکل, the call is still intact. بالکل انٹیکٹ. پر سہیل آفریدی صاحب آج کہہ رہے تھے کہ بیٹھ کے جو ہے اس پہ مشاورت ہوگی, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اکثریت کی رائے یہی ہوگی کہ پریشر بلڈ اپ رکھا جائے اور 27 کی کال سے جڑے رہنا چاہیے؟ اگر بیٹھ کے مشاورت ہوگی تو اس کا بھی تو یہی مطلب ہے نا کہ کال ابھی تک انٹیکٹ ہے کیونکہ ابھی تک بیٹھے تو نہیں ہے. بٹ اگر تو شیخ صاحب وہ آپ سے جب بھی ہماری گفتگو ہوتی تھی تو ہمیشہ وہ گڈ ول جیسچر کی ایک بات کی جاتی تھی مذاکرات کے بھی حوالے سے کہ بھائی حکومت کچھ پہل دکھائے. اگر حکومت ملاقاتیں بھی بحال ہو گئیں, پھر اسپتال منتقلی کے حوالے سے تمام انتظامات کے بھی حوالے سے ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ بھی اس کو بھی اوورسی کیا جا رہا ہے, دیکھا جا رہا ہے. سو اگر ان کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جا رہی انتظامیہ کی طرف سے تو آپ لوگ کا یہ پھر نہیں بنتا کہ آپ لوگ کال وڈرا کریں, گڈ ول جیسے آپ لوگ کی طرف سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ 16 اور 27 میں یہ 9-10 دن کا فرق ہے. ٹھیک ہے, ستمبر کی میں بات کر رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے 16 تک میں 4 ہفتوں کا وقت ہے. ہاں, جسٹ میرلی بائی ون یہ ڈیسیژن جس کے تحت ہماری خواہشیں پوری ہوئی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہیں پہ ہم کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ ہم نے اس کو کال واپس لے لیا, ایسے نہیں. I have spoken to the Secretary General about this and تیاریاں ساتھ ساتھ جاری رہیں گی. دیکھیں 26 کی جو کال تھی آپ کو یاد ہے, کیا وہ خان صاحب نے کہا تھا کہ صرف مجھے رہا کرانے کے لیے آپ کریں؟ نہیں, انشور کیا تھا کہ آپ کہیں گے کہ یہ رول آف لا کے لیے ہے, آپ کہیں گے کہ یہ کانسٹیٹیوشن کی سپرمیسی کے لیے ہے, یہ ناحق اسیروں کے حوالے سے ہیومن رائٹس کی سچویشن کے اوپر ہے. اسیروں خان صاحب بھی آتے تھے. ہمیشہ خان صاحب نے کہا کہ آپ رول آف لا کی بات کریں, ڈیموکریسی کی بات کریں. 26 کی میں بات کر رہا ہوں کال کی, ٹھیک ہے. تو ہمارا سب سے بڑا کنسرن عمران خان کی سے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, اس پہ کوئی کچھ کہانیاں سناتا رہے. ہمارا اس سے بڑا کنسرن کوئی نہیں اس وقت, ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد یہ باقی سارے بڑے کنسرن اس پارٹی کے کنسرن اور عمران خان کے کنسرن ہے.
ایک پیسفل پروٹیسٹ, ایک پیسفل مارچ فار دی رول آف لا اینڈ ڈیموکریسی, وہ اٹس ناٹ آؤٹ آف کوشچن. دا کال از اسٹل دیئر unless and until party sits again and کوئی اور ڈیسیژن ہوتا ہے. The call has not been taken by. Right. شیخ صاحب, I also want to ask you کہ آج عدالت نے جو احکامات اپنے جاری کیے اس میں میڈیکل بورڈ ظاہر ہے وہ بنانے کی بھی ہدایت دی گئی ہے. اگر میڈیکل بورڈ بالفرض آفٹر ایگزامینیشن وہ یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ خان صاحب کو اسپتال میں ناٹ انٹل 16 سپٹمبر بلکہ ان کو تھوڑا پیریڈ ایکسٹینڈ ہونے کی ضرورت ہے, کیا پاکستان تحریک انصاف ایٹ اینی اسٹیج یہ بھی فیصلہ کر سکتی ہے, ڈیسائیڈ کر سکتی ہے کہ ایک درخواست دائر کی جائے کہ عمران خان صاحب کو بنی گالا اسپتال سے منتقل کیا جائے جسٹ ٹو انشور کہ ہی ڈزنٹ گو بیک ٹو اڈیالہ؟ دیکھیں یہ تو اب ایک ایسی لیگل اسٹریٹجی ہے جو کہ ان کی کاؤنسل جو ہے وہ جیسے مناسب سمجھیں گے فیملی کے ساتھ مل بیٹھ کے وہ اس وقت فیصلہ کر سکتے ہیں. پارٹی ابھی اس کے اوپر کوئی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ہاں پارٹی کی خواہش یہ ہوگی کہ خان کبھی بھی واپس نہ اڈیالہ نہ جائے. مطلب میرے کو تو تسی پوچھو گے تو میں کہوں گا کہ خان کیوں واپس جائے, ٹھیک ہے, مگر اس پہ سیاست والی بات نہیں ہے. سو اس پہ غور ہو رہا ہے, ویسے بات چیت ہو رہی ہے, ڈسکشنز ہو رہی ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ لیگل کاؤنسلز اور جو فیملی کے درمیان بات ہوئی ہے وہ ہم ابھی یہاں اب سے نہیں شیئر کر سکتے, نہ اس کی بہت ڈیٹیلز ہمارے پاس ہیں. بٹ ایوری بڈی وڈ وانٹ کہ خان شوڈ ناٹ گو بیک ٹو اڈیالہ. بٹ ہم ابھی اس لیے بات نہیں کرتے کہ ہم ایک کمٹمنٹ دے کے آئے ہیں کورٹ پہ, اور کورٹ نے 16 تاریخ تک کا وقت دیا ہے. تو وہ آپ چیزیں آ لینے دیں, ٹریٹمنٹ شروع ہو لینے دیں, رپورٹس بننے دیں, اس کی روشنی میں فیملی اینڈ لائرز جو فیصلہ کریں گے پارٹیز کے ساتھ. رائٹ. تو شیخ صاحب یہ جو مذاکرات والا جو پیرل چینل ہے اب اس کا کیا ہوگا؟ یہ آپ کو کسی بھی طور پہ کھلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ کیونکہ آج گوہر صاحب نے بھی کہا حکومت کو مذاکرات کرنے چاہیے, ادھر رانا ثناء اللہ صاحب وہ بھی گزشتہ روز اپوزیشن لیڈر کے وہ چیمبر چلے گئے حکومتی وفد, اور لیکن اس حوالے سے انہوں نے آج یہ ضرور کہا کہ کوئی مثبت بہت زیادہ اچھا رسپانس نہیں ملا کوئی خاص. آپ کو کسی بھی سٹیج پہ لگ رہا ہے کہ یہ مذاکرات والا فرنٹ جو ہے وہ کھل سکتا ہے, یا پی ٹی آئی کو اب مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے؟ بیکاز اس وقت جو سیناریو بنا ہوا ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یہ ایک تاثر بن رہا ہے کہ یور پارٹی از لائک اے ہاٹ کیک فار ایون پیپلز پارٹی, فار پی ایم ایل اینز, اور سب آپ لوگوں کو جو ہے وہ ہڑپنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ لوگوں سے مذاکرات کرنے کی طرف جو ہے وہ سوچ. سیاسی پارٹیاں مذاکرات سے جو ہے وہ کبھی بھی نہیں بھاگتی ہیں. ہم پہ یہ الزام ہمیشہ رہا کہ جی آپ مذاکرات نہیں کرتے, اور پھر اس کو رد کیا عمران خان صاحب نے جب عمران خان صاحب نے کہا کہ مذاکراتی کمیٹی بنائی, یاد ہے آپ کو؟ جی جی. حالانکہ یہ دونوں پارٹیاں سے ہمیں بالکل یہ کنسرنز تھیں اور یہ ہمارے مینڈیٹ چور تھے, ہمارے ووٹوں کی چوری کے بعد یہ گورنمنٹ پہ آئے دونوں کا. اس کے باوجود خان نے کہا کہ نفرتیں اتنی بڑھ گئی ہیں اداروں اور عوام اور اس نوجوان نسل کے درمیان کہ اگر ابھی آپ اس پہ بیٹھ کے بات نہیں کرتے تو بہت کام خراب ہو جائے گا. تو خان صاحب کا پرپوزل تھا مذاکراتی کمیٹی, اور اس میں ہم نے یہ کہا تھا, اگر آپ کو یاد ہو تب حامد رضا صاحب بھی باہر تھے, علی امین گڈا پور خود گئے, پوری پارٹی ادھر سے گئی, وہاں سے بھی لیڈرشپ آئی, 3 نشستیں ہوئیں. اس میں یہی تھا کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں, نہ جو ہے وہ 9 اور 26 کے واقعات کی ایک انکوائری سی سی ٹی وی فوٹیج کے حوالے سے, ناحق اسیروں کے حوالے سے اس میں بات ہو رہی تھی. تو وہ صرف اس لیے تھا کہ دیکھیں یہ جو گورنمنٹ ہے اگر یہ انصاف کے اصولوں اور مطلب ہے کہ بندے طرح ٹورے تھے, ہماری پارٹی کو مذاکرات کا سے کوئی بھاگنے کا وہ معاملہ نہیں ہے, مگر ڈونٹ پلے ٹو دا گیلریز. اف یو ریئلی آنیسٹلی وانٹڈ تو اگر آپ خلوص سے اس کے اندر وہ ہوئے, اور وہ ایشوز جو عمران خان صاحب ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ان پہ بات ہو. دیکھیں نا اب ملاقات اور رسائی کے حوالے سے تو تسی موڑی نہیں دے سکتے نا, وہ تو ہمیں سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا. ٹھیک ہے, اب اگر آپ نے بات کرنی ہے آپ سے تو آپ انہی چیزوں پہ بات کرنی ہے جن پوائنٹس کے اوپر عمران خان صاحب بات کرنا چاہتے ہیں, اور جس پہ ایک نیشنلی چیزیں پہ بات ہونی چاہیے. حالات ایسے بن رہے اس ملک میں. So as a political party, I won't say we are backing out from any dialogue or to initiate a dialogue, but to initiate a dialogue, you must prioritize کہ کیا وہ ایشوز ہیں جن پہ خان صاحب بات کرنا چاہتے تھے مذاکراتی کمیٹی میں. تو اگر اس قسم کا کوئی چیزیں تناظر ہوئی تو پارٹی جو ہے اس کو دیکھ لے گی اس وقت. ابھی تو آپ کے سامنے ہے مذاکرات
ابھی اگر ہمارے ساتھ یہ بیٹھ کے کرتے تو ہم نے ابھی تو خان کی صحت اور خان کی ایکسس کے علاوہ ہم نے تو کوئی بات نہیں تھی. اور جاتے جاتے شیخ صاحب صرف یہ سوال کا ذرا جواب دیجئے، کیونکہ خان صاحب ہمیشہ ان حلقوں سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں پر تمام جو طاقت ہے وہ فال کرتی ہے، اور ہمیشہ وہ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ کے ساتھ بات کرنا، ان سے ہی انہوں نے خواہش کا اظہار کیا. ان حکومت میں جتنی جماعتیں ہیں ان کو تو وہ اتنا ریلیونٹ ہی نہیں سمجھتے تھے، تو یہ ہم اس پہ بہت ٹائم اینڈ اگین بات کرتے آئے اس پورے عرصے میں. سو ابھی اس پورے سیناریو میں آپ اس تاثر کو کیسے رد کریں گے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے درمیان جو مذاکرات کا دروازہ ہے وہ کھل گیا ہے؟ دیکھیں، آپ کے ساتھ کئی پروگرامز میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اور جن حلقوں کی آپ بات کر رہی ہیں، آپ کے ساتھ پچھلے 2-3 سالوں میں کئی دفعہ ڈسکس ہوا ہے کہ ان کے ساتھ دروازے کئی دفعہ کھلے بند ہوئے، کئی دفعہ چیزیں ڈسکس ہوئی، چیزیں شروع ہوئیں اور پھر ختم ہوئی. But right now there is no negotiation going on. کوئی بیک ڈور چینل اس وقت کام نہیں کر رہے. میری گور صاحب سے بات ہوئی ہے، راجہ صاحب سے بات ہوئی ہے، باجیوں نے بھی بالکل رد کیا ہے اس قسم کے ہر امپریشن کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب عمران خان صاحب ایسی حلقوں سے بات کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کون سی بری بات ہے. وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ میننگ فل ڈائلاگ ہونا چاہیے. خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں میننگ فل ڈائلاگ ہونا چاہیے، اور ساتھ انہوں نے ڈیفائن کیا کہ میننگ فل ڈائلاگ کیا ہے. میننگ فل ڈائلاگ ہوتا ہے ان حلقوں یا ان کنسرنڈ کوارٹرز کے ساتھ جڑے میٹر کرتے ہیں اور جو چیزیں ریزالو کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا، خان صاحب کو عدالت سے فیصلہ ملا، ٹھیک ہے نا جی، آج جو فیصلہ وہ عدالت نے دیا ہے. نون لیگ تھا ایک سینیٹر، تو اسی کو رپورٹ کی تھا، وہ کہہ رہے سارے خلاف سازش ہو گئی. میری آپ بات سمجھ رہی؟ یہ ہوتا ہے فرق، کیونکہ وہ بیچاروں کے پلے کچھ نہیں ہے. سو آپ کو لگ رہا ہے عمران خان صاحب کی کنڈیشن کو بھی لے کر کافی نون لیگ گھبرائی نظر آ رہی ہے کچھ؟ دیکھیں جی، بالکل ان کو گھبرانا چاہیے. پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کی صحت خراب ہو جاتی ہے، خدا نہ خواستہ ان کو جیل میں کچھ ہو جائے تو تھوڑا کی خیال ہے کہ کی ہوئے گا. پھر گھبرانا چاہیے، اچھی بات، گھبرانا چاہیے. اور ایسے میں وہ تمام تر انتظامات کو انشور کرنے کے لیے بھی معاملات کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں. بٹ تھینک یو سو مچ شیخ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت صاحب. مروت صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. اور پینل میں موجود ہے سینئر ماہر قانون فیصل چودھری صاحب. فیصل چودھری صاحب السلام علیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ. اور آپ سے کچھ دیر میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں پارلیمانی سیکرٹری اطلاعات و نشریات جناب بیرسٹر دانیال چودھری صاحب. ہمیں بلکہ جوائن کر چکے ہیں، اگر اف یو الاؤ می تو بیرسٹر صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. بیرسٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، آج چونکہ سپریم کورٹ سے جو یہ ایک عدالتی ریلیف ملا ہے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، اور اسپتال منتقلی کے حوالے سے جو احکامات جاری کیے گئے ہیں، اب سے کچھ دیر پہلے خبر تو یہ بھی آ رہی تھی کہ آپ، اور وہ فوٹیج بھی سامنے آئی ہے کہ آپ بھی شفا اسپتال جو ہے آپ نے دورہ کیا ہے، ذرا اس کے حوالے سے بھی بتا دیجیے گا. لیکن آپ کی جماعت کے اندر سے یہ بھی آواز آ رہی ہے، سینیٹر ناصر بٹ صاحب بالخصوص کہہ رہے ہیں کہ یہ نواز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف سازش ہو گئی ہے. آپ اس بات کو سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں جی، بالکل بھی نہیں. دیکھیں، یہ ایک بڑا ایک نارمل پروسیس ہے. پہلی بات، یہ رول آف لا کی بالادستی ہے. قانون اور آئین جو چیزیں ہمارے کورٹس کہیں گے ہماری سرحدوں پر، ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ جو ڈائریکشنز ہمیں کورٹس کی طرف دی جائیں گی اس کو ہم ایڈریس کریں گے. جہاں تک بات ہے اس فیصلے کی، تو ابھی یہ ڈیٹیل ورڈکٹ ہمارے پاس نہیں موصول ہوا، لیکن جو بات کہی گئی ہے کہ جہاں تک یہ بات ہے کہ عمران خان صاحب کو 2 دن میں اسپتال میں موو کرنا چاہیے یا میڈیکل بورڈ بننا چاہیے، یا جو باتیں ہم نے سنی ہیں، بالکل اس پہ من ہم اعتبار بھی کریں گے، یقین بھی کریں گے، اس کو ایڈریس بھی کریں گے، میک شور کریں گے کہ وہ تمام چیزیں ایڈریس ہوں. لیکن اس میں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ اور پرٹیننٹ ہے. شفا ہسپتال میں اگر کوئی مریض جاتا ہے کسی پولیٹیکل جماعت کے، تو ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہاں اور بھی مریض ہیں، وہاں لاکھوں اور لوگ ہیں جو ایسی صحت کی بیماریوں سے لڑ رہے ہیں جو جان لیوا ہیں، تو ان کی زیر علاج ہے کہ جو ان کے ورکرز اور ایسے لوگوں کی وجہ سے اگر کوئی ڈسرپشن ہوئی تو اس کو الاؤ نہیں کیا جائے گا. ایسی کوئی حرکات کی گئی جن سے مجھے لگتا ہے کہ اگر ہسپتال کے انتظامیہ یا وہ ڈسٹرب ہوں
تو اس کو بھی بالکل کسی صورت میں اس کو نہیں الاؤ کیا جائے گا. ایز اے وفاق یا ایز اے گورنمنٹ یہ ہماری اٹموسٹ رسپانسبلٹی ہے ٹو میک شیور دیٹ سیکورٹی اینڈ سیفٹی از پرووائڈیڈ ٹو آل دوز پیپل ہو آر ان دیٹ ہاسپٹل اور فار دیٹ میٹر اینی ادر ہاسپٹل. ایک اسپتال کی بات نہیں ہے. اور بیرسٹر صاحب چونکہ سوال آج عدالت میں یہ بھی اٹھا تھا کہ عمران خان صاحب سے جو ملاقاتیں ہیں وہ پہلے کیوں نہیں کرائی گئیں, اور یہ جواب جو ہے انہوں نے اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ سے طلب ضرور کیا عدالت نے, جو کہ اگلی سماعت پہ وہ بھی ان کو بھی سمن کیا گیا ہے. بٹ آج دن تک یہ دیکھا جا رہا تھا کہ وفاقی حکومت کی جو وکیل ہیں وہ بظاہر تو آبسٹیکلز کریٹ کر رہے تھے کہ یہ کسی بھی طرح سے یہ کیس جو ہے یہ پٹیشن ڈسمس ہو جائے, اور آج انہوں نے یہ جواز پیش کیا کہ ان کو نوٹس ہی نہیں کیا گیا, تو جس پر جج صاحب نے سوال کیا کہ پھر آپ پیش کیوں ہوئے ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک آپ وفاقی حکومت کی بات کر رہے ہیں, میں نے جس طرح کہا کہ یہ کورٹس کا ہمارا پوائنٹ آف ویو آنا جو ہے آن ریکارڈ ضروری ہے. آگے کیا فیصلہ ہونا ہے یہ کورٹس کا اس کا تعین کریں گے, اور سپریم کورٹ نے اس کا تعین بھی کیا اور اپنا فیصلہ بھی دیا, اور ہم اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں, ہم اس کو ایڈہیر کریں گے, ہم اس کو میک شیور کریں گے کہ وہ جو چیزیں احکامات دیے گئے ہیں وہ پورے ہوں, اس پر عمل درآمد ہو. جی جی, جہاں تک آئی وانٹ ٹو میک ون تھنگ ویری کلیئر کہ عمران خان صاحب کی ہر ویکلی ان کی معائنہ ہوتا رہا ہے, ڈاکٹرز ان کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ بالکل اپڈیٹڈ تھے, ان کی ہر چیز کو ایڈریس کیا گیا ہے. اگر ہمیں موقع دیا گیا ہوتا تو ہم بہت بہتر بتا سکتے کہ ان کی ہر چیز کو حکومت نے ایڈریس کیا ہے, ان کے علاج معالجہ کتنی دفعہ وہ ڈاکٹرز کو ملے, کیا کیا رپورٹس تھی, کیا چیزیں تھی, اور ایک ایک چیز سے ہم کورٹس کو سیٹسفائی کر سکتے. رائٹ, اور سب تمام جو ایگزامینیشن چیک اپس کی جو تفصیلات تھیں وہ گزشتہ روز اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کی اس رپورٹ میں شامل تھے. بٹ مروت صاحب, کمنگ ٹو یو سر, کل سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج ملاقات ہو جائے گی, جو کہ ہم نے دیکھا عمران خان صاحب کی ہمشیرہ نورین خان صاحبہ کی ملاقات بھی ہو گئی. آپ نے ایک بات گزشتہ روز یہ بھی کی تھی کہ اب اگلا ٹھکانہ بھی جو ہے وہ ان کی رہائش گاہ ہوگی, چاہے وہ بنی گالہ ہو یا زمان پاک ہو. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 16 ستمبر تک جب اگلی سماعت دوبارہ ریزیوم ہونی ہے تب تک بنی گالہ یا زمان پاک کا راستہ بھی ہموار ہو جائے گا, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ میڈیکل بورڈ جو تشکیل دیا جائے گا وہ اس ہاسپٹل میں اسٹے جو ہے وہ مزید ایکسٹینڈ کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مدعو کرنے کا. یہ جو آج کی پیش رفت ہیں یہ کیسز چونکہ سیاسی کم لیگل کیسز ہیں, تو سپریم کورٹ میں ایسے مقدمے کا جانا بھی اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ ایک قیدی جو ہیں اس کو ملاقات کا حق دینا یہ ٹرائل کورٹ کی ذمہ داری ہے, اور یہ بنیادی حق ہیں. پھر میڈیکل فیسیلیٹیشن, اخبار, ٹی وی وغیرہ, اور سپریم کورٹ میں کب گیا اور کب فیصلہ ہوا یہ بھی بہت اہمیت کے عامل ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پہ بہت پریشر تھا کہ بھئی خود کچھ کریں, اور آپ نے دیکھا کہ پارٹی گزشتہ 7-8 ماہ سے رہائی کے بیانیے کو چھوڑ کے رسائی اور میڈیکل فیسیلیٹیشن ڈاؤن گریڈ ہو گیا تھا مشن. جی بالکل, بلکہ 5 اگست کو جب سہیل افریدی صاحب نے اعلان کیا تو انہوں نے کہا ہم مارچ کریں گے, یہ ہمارے 2 شرائط ہیں, رسائی 2 اور ملاقات اور یہ میڈیکل طبی اسپتال منتقلی. ہاں, تو وہ دونوں ملاقات جو تھے وہ پورے ہونے تھے, کیونکہ مارچ کبھی ہونا ہی نہیں تھا. اچھا, جو اس کے بارے میں میں نے بارہا کہا. تو آپ کو ابھی لگ رہا ہے کہ یہ وڈرا کر لیں گے یہ کال تو ختم, وہ تو جب خود آپ نے کہہ دیا کہ کال ہم تب کریں گے جب یہ دونوں, اگر آپ نے نہیں, ابھی بھی وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ابھی ایک بیٹھک ہوگی اور اس کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا, رہائی بھی اس کا ایجنڈا پہ تھا. دیکھیں, رہائی کا تو انہوں نے جو ہے خود ہی اس کو ابنڈن کیا ہوا ہے. یہ 27 ستمبر کی مارچ کے لیے آپ کے پاس اب کیا جواز ہے, موٹیویشن کیا رہے گی؟ آپ کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے. یہ 1-2 دن کی بات ہے کہ یہ اعلان کریں گے. اچھا, ہاں, دوسری بات جو ہے خان صاحب کی اسپتال میں تو ویسے ان کا حق ہے, اور خان صاحب جو ہیں میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی بھی پیش رفت ہوئی ہے خان صاحب اس سے لا علم نہیں ہے, ان کی بھی نالج میں ہے, سو ان کی اپروول, ان کے کانسنٹ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں خان صاحب کے مشورے کے بغیر پی ٹی آئی کی قیادت نہیں کر سکتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج ایم این ایز کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا, پی ٹی آئی کی ایم این ایز اس سے بڑی خوش ہے, کیونکہ جب سے ایم این اے بنے ہیں, جب سے یہ حکومتیں بنی ہیں, تب سے ایک ٹینشن, تناؤ کی کیفیت میں ہیں. کوئی اچھا دن جو ہیں
ابھی تک انہوں نے نہیں دیکھا ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ گزشتہ تقریباً 1 سال سے بالکل بند گلی کی طرف جا چکی تھی, اور سیاست جو ہیں وہ اتنی مشکل ہو گئی تھی کہ عملاً ملک کی سیاست سے پی ٹی آئی جو ہیں وہ ارریلیونٹ ہو چکی تھی. اب دوبارہ سے سینٹر سٹیج پہ آ گئے. دیکھیں یہ تو ایمبیشنز ہے نا. اگر 28ویں آئینی ترمیم کی خواہش نہ ہوتی, صوبوں کی یا نظام جو ہیں صدارتی نظام کی طرف نہ جانا ہوتا, تو شاید ابھی بھی ان کو ضرورت نہیں پڑتی. سمجھ گئے نا. تو لہٰذا یہ 28ویں آئینی ترمیم, اور میں سمجھتا ہوں کہ بات یہاں پہ نہیں رکے گی. رانا صاحب جو ہیں انہوں نے تو بڑی اچھی قانونی گفتگو کی, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی. دانیال صاحب نے جی, دانیال چودھری صاحب نے جی, ناصر بٹ صاحب کے بیان کے ساتھ انہوں نے بالکل ڈسون کر دیا. میں دانیال چودھری, میں یہی بات فیصل چودھری صاحب سے بھی لینا چاہیے. فیصل چودھری صاحب, اس پورے معاملے میں جہاں پہ دانیال چودھری صاحب نے انہوں نے کہا رول آف لا کی بالادستی ہے, اینڈ دے ہیو ٹو انشور آل دا میجرز, کمپلائنس بھی اس کی انتظامیہ کی جانب سے دیکھی جائے گی, بٹ کریڈٹ جو ہے اس کا کس کو دیا جانا چاہیے؟ ڈو یو فیل کہ یہ کریڈٹ جو ہے وہ حکومت کو جاتا ہے؟ جو بات ہو رہی تھی کہ جی ایک سی بی ایم ان کی طرف سے آئے تو دوسرا سی بی ایم جو ہے وہ پی ٹی آئی کو بھی پھر اس کا ایک مظاہرہ کرنا چاہیے, یا یو تھنک کہ یہ کریڈٹ کورٹس کو جاتا ہے, انڈیپینڈنٹ فیصلے ہو رہے ہیں, اور یو فیل کہ یہ جس طرح کی ایک کال بھی 27 ستمبر کی جو کال دی گئی تھی اس کے حوالے سے بھی ایک پریشر جو ہے وہ پریویل کرتا تھا, اینڈ یو آلسو فیل فیصل صاحب کہ عمران خان صاحب ول ناؤ ناٹ گو بیک ٹو اڈیالہ جیل؟ یہاں پہ کہیں نہ کہیں ایسا کچھ ماحول بن سکتا ہے کہ ان کی اسپتال سے بنی گالہ ان کی رہائش گاہ منتقلی کا آپ کی لیگل فورسائٹ کیا کہتی ہے؟ تھینک یو الینا فار ہیونگ می. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ جو بات ہے کہ کچھ معروضی حالات ہوتے ہیں, سیاست جو ہے نا جی, سیاست کا دھارا متعین کرتے ہیں جو حالات ہوتے ہیں. اس وقت حالات پاکستان کے جس نہج پہ پہنچ چکے ہیں, اور پھر آگے جو ہے کچھ نئی نظام کی بھی ہم گفتگو جو ہے وہ ایکو سن رہے ہیں کاریڈورز میں, اور اس کے لیے جو ہے وہ چھوٹے صوبے بھی بنانے کا عندیہ دیا گیا. محسن نقوی صاحب کا جو سٹیٹمنٹ آیا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اتنی ولنریبل ہے یہ حکومت کہ 3 دن یہ بالکل لیٹ ہو گئے تھے. تو یہ جو اب ایکیومن پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ فیملی اور خان صاحب اس کو پولیٹیکلی کیسے آگے میچور کرتے ہیں. اگر جس کا مجھے کافی امید ہے کہ خان صاحب جو ہیں ان کی پہلے علاج معالجہ یا صحت زندگی جو ہے, جو کہ واقعی ایک ڈیٹیریشن میں ہے, اور ان کو جو سولیٹری ٹریٹمنٹ دیا گیا سولیٹری میں رکھ کے پچھلے تقریباً 9, 8, 10 مہینوں سے, تو وہ بہت ہی زیادتی کی بات تھی, اور اس کا ایک ٹول ڈیفینیٹلی ہے خاص سب کی صحت کے اوپر. تو وہ جو ہے ایڈریس ہو جائے. تو یہ چیزیں بنی گالہ میں بھی مستقل بھی ہو سکتی ہیں, بیلز بھی ہو سکتی ہیں, اور خان صاحب جو ہیں وہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آگے اس وقت جو آگے کی ریکوائرمنٹ ہے وہ تو یہی ہے نا کہ سب سے مضبوط اور سب سے پاپولر جو ہے وہ پاکستان کو اس دلدل سے نکالیں جس میں یہ حکومت جو ہے ہائبرڈ نظام لے کے گیا ہے. تو اس کو جو ہے اسٹریم لائن کریں, پاکستان کی معیشت کو, پاکستان کی گورننس کو, پاکستان کے جو نیشنل اور انٹرنیشنل جو چیلنجز اس وقت ریجنل جو ہیں وہ ڈائیورژنز آ رہی ہیں انٹرنیشنل پالیٹکس میں, خاص کر مشرق وسطیٰ میں ہمارے ساتھ میں ایران کے ساتھ. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ متقاضی ہیں کہ ایسی چیزیں ہوں جس میں پولیٹیکل ٹرموائل جو ہے پاکستان کے اندر وہ کم سے کم ہو, تاکہ ملک کو آگے لے کے جائے. الٹیمیٹلی جو علینا وہ تو ملک کے آگے جانا ضروری ہے نا جی, اور وہ صرف موجودہ صورتحال میں میں سن رہا ہوں لوگوں کا یہ کہنا کہ اب عمران خان صاحب کو وہ جو ان کو کسی سے سرٹیفکیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بہادر ہیں یا نہیں ہیں, یا وہ دلیر ہیں, یا انہوں نے جوان مردی سے جیل کاٹی یا نہیں کاٹی. وہ اس سب چیزوں کو وہ منوا کے آئے ہیں, وہ منوا چکے ہیں, اور اب وہ پولیٹیکلی سب سے ٹاورنگ پرسنالٹی ہیں پاکستان کی. لیکن اس وقت پاکستان کو جتنی عمران خان کی ضرورت ہے, یا پی ٹی آئی کی کو جتنی عمران خان کی ضرورت ہے, شاید کبھی نہ اور عمران خان صاحب کے آنے سے ہی یہ بہاریں ہوں گی. ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ 1.5 سال پہلے بھی ان کو یہی کہا تھا کہ
کہ آپ کی رہائی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے, باقی چیزیں ہوتی رہیں گی. لیکن آج کا فیصلہ بہت خوش آئند ہے. کریڈٹ گوز ٹو دا کورٹ اسکوئرلی کہ انہوں نے جو ہے وہ اپہولڈ کیا فنڈامنٹل رائٹس کو, اور عمران خان صاحب کو ایک ریلیف ملا ہے. اب اس ریلیف کا آگے پازیٹیو امپیکٹ پاکستان پہ آنا چاہیے, پاکستان کی سیاست پہ آنا چاہیے, پاکستان کے نظام پہ آنا چاہیے. اینڈ یو آلسو فیل کہ عمران خان صاحب, جس طرح مروت صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہی از آلسو آن بورڈ, یہ فیصلے جو ہو رہے ہیں, سب کو جو ماحول نظر آ رہا ہے, وہ عمران خان صاحب کی کانسنٹ اس میں شامل ہے؟ دیکھیے میں پریوی تو نہیں ہوں, میری کافی عرصہ سے ان سے ملاقات نہیں ہو سکی ہے, لیکن غور خان ضرور اس میں کافی انہوں نے محنت کی ہے. رائٹ. اور اگر پی ٹی آئی میں کسی کو کریڈٹ جاتا تو غور خان کو جاتا. ڈسکشن میں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. دانیال صاحب, سنس یو آلسو اے لائر سر, اگر خان صاحب کی جماعت جو ہے یا ان کی جانب سے ایک بنی گالہ منتقلی کے حوالے سے ریکویسٹ سامنے آتی ہے, کیونکہ ان کی پارٹی آلریڈی کہہ رہی ہے کہ فیملی بھی اور پارٹی انشور یہ ضرور کرے گی کہ خان صاحب دوبارہ اڈیالہ جیل منتقل نہ ہوں ہسپتال سے. اگر آپ کے پاس یہ ریکویسٹ آتی ہے تو کیا حکومت اس کو کانٹیسٹ کرے گی یا سپورٹ کرے گی؟ اینڈ وڈ یو وانٹ کہ ان کی منتقلی جو ہے وہ پھر رہائش گاہ ہو, یا آپ چاہیں گے کہ واپس اس پورے عرصے میں جہاں پہ ٹریٹمنٹ انشور ہو جائے گا تو پھر یہ جیل واپس منتقل ہوں؟ علینا صاحبہ, فیصل بھائی کی اتنی موزب گفتگو سن کر آج میری آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں, اور مجھے باقی یقین ہوا ہے میرے بھائی اتنے پیارے وکیل ہیں, ورنہ میں ان کی ڈگری میں ہمیشہ ڈھونڈتا رہتا تھا, لیکن آپ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے آج اتنی اچھی طرح یہ بات کریں. ان کو ایسے ہی کرنا چاہیے, یہ واک ریگولر کریں, اس کا اثر آپ پڑ رہا ہے. آپ اسی طرح سے کمپلائنس انشور کرتے رہیں, فیصل صاحب یہی گفتگو کرتے رہیں گے. ہوا لگی ہے ان کو, تھوڑے سے ٹھیک ہوئے ہیں, یہ اچھی فضا چل گئی, اچھی ہوا چل گئی ہے. ہے. آپ دیکھیں, ایز گورنمنٹ جو ہے کوئی بھی چیز جہاں کورٹس کے تھرو آئے گی اس کو بالکل ایڈریس کیا جائے گا اور اس کو دیکھا جائے گا. وہ کہتے ہیں, ایک سینگ ہے, وی ول کراس دا برج وین وی گیٹ دیئر. تو جب یہ ایسی چیزیں اس اسٹیج تک پہنچیں گے تو تب ہم اس کے اوپر بات کریں گے. لیکن میں آپ کو ایک چیز کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ جس طرح تحریک انصاف میں یا عمران خان کے ارد گرد بہت سے ایسے اسپوائلرز ہیں جو نہیں چاہتے کہ جماعت کو کوئی ریلیف ملے, وہ نہیں چاہتے کہ مفاہمت کے ساتھ حکومت اور تحریک انصاف اور جماعتیں آگے چلیں. ان کی دہاڑی اور ان کی دکانداری اسی میں ہے کہ لڑائی لگی رہے. ان کی دہاڑی اور دکانداری ہے اسی میں کہ ایک جیل میں ہو اور پیچھے وہ جو کالا سفید ہے اپنی مرضی سے کرے. تو دیکھیں, جب سینٹی پریویل کرتی ہے تو راستے نکلتے ہیں. ہم کسی ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں, ہم پولیٹیکل ورکرز ہیں. یہ ہم تینوں جو بیٹھے ہیں ایک سٹرگل کے تھرو آئے ہیں, اور کہ محنت کا ایک پروسیس ہے جس کو ہم لوگوں نے طے کر یہاں پہنچے ہیں. اور یہ چیز, اور یہ ہم تینوں, میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم تینوں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ مفاہمت اور بات چیت ہی راستے نکالتی ہے, اور مفاہمت اور بات چیت ہی بہتر آپشنز لے کر آتی ہے. آپ جتنی مرضی گالی دے دیں, بری زبان استعمال کر لیں, ایگریشن شو کر لیں, لیکن ان دی اینڈ جو ہے آپ کو ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر مہذب طریقے کے ساتھ چیزوں کو حل کی طرف لے کے جانا پڑتا ہے. دانیال صاحب, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو مذاکرات والا فرنٹ ہے وہ کھل رہا ہے دوبارہ؟ کیونکہ آج ہی رانا صاحب کہہ رہے تھے, گزشتہ روز ان کی اپوزیشن لیڈر اچکزئی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو کوئی خاص رسپانس جو ہے ان کی طرف سے نہیں آیا. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی وہ چاہے گی, یا پرہیپس پی ٹی آئی کو بھی یہ محسوس ہو سکتا ہے کہ شاید ان کو اب ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ اگر انہوں نے معاملات جو سلجھانے, اور آپ نے جس طرح سے کہا کہ رول آف لا کی اگر بالادستی ان کو کورٹ سے ہی وہ ریلیف مانگ رہے تھے, اور اگر مل رہا ہے تو پھر ان کو وائی would they want to engage with you? دیکھیں علینا, اگر میری آپ ذاتی رائے لیں گی کہ میں تو ایسا بندہ ہوں بھی نہیں جو ہر بات کا حل جو ہے لڑائی میں ڈھونڈتا ہو. میں تو پرسنلی یہ بلیو کرتا ہوں کہ ایسا کوئی ایشو نہیں ہوتا کہ جو آپ میز میں بیٹھ کر حل نہیں کر سکتے. کبھی کسی کو 1 انچ دینا پڑتا ہے, کبھی کسی کو 2 انچ دینا پڑتا ہے, کبھی کسی کو 1 مائل پیچھے ہونا پڑتا ہے. لیکن جب آپ ریٹریٹ کرتے ہو تو پھر راستے کھلتے ہیں, چیزیں بہتر ہوتی ہیں. دیکھیں, پاکستان آج جس انٹرنیشنل ریکگنیشن اس ملک کو مل رہی ہے, یہ ہم سب کے لیے فخر کی بات ہے. آج ملک کو جو عزت مل رہی ہے, ہمارے پاسپورٹ کی مل رہی ہے, ہم سب کی
فخر کی بات ہے. تو why not all of us capitalize on it for some small moment, keep our differences aside and talk about the country, the well-being of the people, اور ہم سارے اکٹھے مل کر جو مسائل اور مسئلے ہیں ان کا کوئی حل نکال. بالکل صحیح ہے. اب مروت صاحب یہ ضرور کوئکلی بتائیے گا کہ پاکستان اور اپنے چونکہ سیاسی آپ کا جو تجزیہ ہے اور جو معلومات کی روشنی میں ہمیں ذرا بتائیے گا کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو دروازے ہیں، کیونکہ اب بہت چمگوئیاں اس حوالے سے، اب ایک تاثر بار بار آج کے اس فیصلے کو اور کچھ چند روز سے یہ بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو ایکویٹ کیا جا رہا ہے میاں صاحب کے اس 2019 کے فیصلے سے. سو یہ کیا واقعی ان کے درمیان دروازے کھل گئے ہیں اور آگے جا کے یہ جو اوپننگ ہے یہ کسی ایک بہتر ایکویژن میں ہمیں ایوالو ہوتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہے؟ ہانیسٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف گزشتہ 4-5 ماہ سے بے صبری کا مظاہرہ کر رہی تھی. ہر طرف سے یہ بیانات آ رہے تھے مذاکرات کریں، آپ نے سنے ہوں گے. تو مذاکرات تو کوئی بارگین میں کوئی آپ دیتے ہیں، اس وقت تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. پھر جو ہے محسن نقوی صاحب کا بیان آ گیا، پھر یہ چیزیں تیز ہو گئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے بہت ہی سوچ اور فہم کا مظاہرہ کرنا ہوگا. اور آپ نے تو ہمیشہ ڈاؤٹ کا اظہار کیا ہے موجودہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں سوچ اور فہم کے ہونے کے حوالے سے. نہیں، لیکن اب تو خان صاحب بھی ہوں گے نا، باہر آ چکے ہوں گے جی، فہم و فراست کے لیے انہی کے وہ ہی ول بی کالنگ دی شارٹس. تو اس میں دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کو جو 2024 کے الیکشن سے لے کر آج تک جو ہمارے نیریٹیوز تھے اور جو خود کچھ انہوں نے بھی بنا دیے، بیرسٹر صاحب کی حکومت نے بھی ہمیں تقویت دی، ہمیں ذرا تھوڑا سا معراج پہ پہنچانے دیا. اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ وہ سیاست کا جو طرز ہے پی ٹی آئی کا، اسی نے جو ہے یہ ایک مقبول پارٹی بھی بنا دی اور خان جو ہیں وہ مقبول ترین لیڈر بن گئے. لیکن یہ چیزیں جو آج ہم نے حاصل کرنی ہے یا ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اس سے بدرجہ بہتر ہمیں 2-2.5 سال پہلے مل رہی تھی اور بڑے انریبل طریقے سے. تو اس وقت ہم نے فہم کا مظاہرہ کیوں نہیں کیا؟ نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ اگر بالفرض الٹیمیٹلی 28ویں آئینی ترمیم آ جاتی ہے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں، ویسے تو میں دل سے یہ چاہتا ہوں کہ کوئی قومی حکومت بنے اور یہ تمام جو ہیں پاکستان کا سوچیں. لیکن اگر بات اسی پہ ہوتی ہے کہ نظام آنے والے الیکشن تک یہی چلے گا اور آنے والے الیکشن کے بعد جو ہے نئے ترامیم پہ عمل درآمد ہوگا، تو سوال یہ ہے کہ یہ جو کنڈکٹ ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا، یہ ووٹر کے ذہنوں پہ کیسے پڑے گا؟ ایسا نہ ہونا کہ یہ اتنی ساری صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد نتیجہ یہ نکلے کہ وہ نہ وصال صنم نہ یار ملا، نہ وصال صنم نہ، تو یہ نہ ہو کہ اس کی بہت باری اس کی قیمت ادا کرنی پڑے. پاکستان تحریک انصاف اور عمران صاحب کے 3 سال کے اس پورے موقف کے حوالے سے جو ہم نے دیکھا، ان کو وہ ڈٹے رہے اپنے ایک موقف پہ. فیصل صاحب، ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ ٹو دس؟ مروت صاحب کہہ رہے الیکشن میں بھی جو کچھ اگر، اور آپ بھی جس طرح کہے تھے نئے نظام کی جو ایکو ہے، نئے صوبے اور یہ سب کچھ اگر ہوتا ہے، نیشنل گورنمنٹ بھی 1-1.5 سال کے لیے جس کی بڑی بازگشت ہے، یہ سب ہو جاتا ہے، تو پی ٹی آئی ڈو یو تھنک اگلے الیکشنز میں اٹ ول پے دا کاسٹ؟ دیکھیے جی، بات بڑی سمپل ہے. پی ٹی آئی کو اگر عمران خان صاحب خود لیڈ کر رہے ہوں گے تو پھر وہ پولیٹیکل کاسٹ جو ہے وہ پازیٹیو وے میں ہوگی. اور یہ نہیں، دیکھیے ایک بات تو بالکل، کیونکہ پہلے یہ کویٹ کیا جا رہا ہے نا 2019 کے میاں صاحب کے اس عدالتی ریلیف سے. ابھی آلریڈی آپ سن رہے ہیں، خود آپ دیکھ بھی رہے ہیں سوشل میڈیا پہ جو تبصرے ہو رہے ہیں. نہیں، وہ جو کر رہے ہیں وہ ان میں کون سا کوئی سینس ہے، پولیٹیکل سینس ہے؟ کس نے ضمانت دی ہے 50 روپے کے اسٹامپ کے اوپر؟ کس نے ان کے پلیٹلیٹس گنے ہیں؟ کیا وہ سالیٹری میں رہے تھے؟ میاں صاحب سروسز ہاسپٹل میں رہے ہیں 3 مہینے میں، وہ بھاگے تھے جہاز پہ چڑھ کے. دیکھیں باغ نہیں گئے تھے، تشریف لے گئے تھے. فیصل بھائی ذرا تھوڑا گزارا کر. اچھا جی، میاں صاحب شیر افضل مروت صاحب کے کہنے پہ فیصل بھائی پھر آپ کی ہوا بند ہو گئی ہے. ابھی آپ کی تعریف کی ہے دریال صاحب نے. ابھی یہ میں تو گزارش یہ ہے کہ اچھا میں جنرل بات کر لوں. جی، گزارش یہ ہے کہ یہ آپ اگر
کوئی بندہ یہ بات ڈیل کی کرتا ہے 2019 کی اکویشن ہے نہیں. میں نے وہی عرض کیا نا کہ عمران خان صاحب کو سرٹیفکیشن کی ضرورت نہیں ہے. جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ پولیٹیکلی نابلد ہیں اس چیز سے. عمران خان نے جس دلیری سے جو مردی سے جیل کاٹی ہے اس کا کوئی مثال ہی نہیں ہے. اور جو ان کے ساتھ ظلم روا رکھا گیا, یہ جو آج ان کی ڈیٹیریشن ہوئی ہیلتھ میں, یہ تو اس کا شاخسانہ ہے. ورنہ ہم نے تو عمران خان صاحب کو جیل میں بھی ایسی طرح ادوانا اور دیکھا بہادر جیسے وہ بنگالہ میں ہوتے تھے, تو اس عمر میں جو ہے وہ 2.5 گھنٹے کی جم کرنا اور اپنا ایکسرسائز کرنا اور پھر کھانے کے اوپر اور واک, مطلب ایک امیزنگ پرسنالٹی ہے. دیکھیں اس وقت ہم اس کو زوم آؤٹ کر کے دیکھیں نا, پاکستان کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ پاکستان کو پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے. ٹھیک, ہمارے ورکرز اندر ہیں, ہمارے ورکرز جو ہیں وہ 35,000 کے قریب ورکرز جو ہیں وہ فوجداری مقدمات میں ملوث کیے گئے ہیں, جو جھوٹے مقدمات میں. جی 9 مئی میں اگر کچھ لوگ تھے تو ان کو ابھی تک سزا ہو جانی چاہیے تھی. ہر بندے کو بیچ میں ڈال کے پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے. اب اس سے آگے بڑھنا ہوگا. اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ آگے پیچھے ہٹتی ہے تو پھر باقی لوگوں کو بھی پیچھے ہٹ کے پی ٹی آئی کو سپیس دینی پڑے گی, اور سپیس لینی پڑتی ہے. اس کے لیے آپ کو باقی سیاسی جماعتوں کو اور باقی سیاسی جماعتوں کو پی ٹی آئی کو تسلیم کرنا پڑے گا. نظام کو, اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ پی ٹی آئی کی پولیٹیکل حیثیت جو ہے اس کو جگہ دینی پڑے گی, ورنہ تو یہ معاملات تک کے نہیں بنے گے نا. جی رائٹ. اور گزارش یہ ہے کہ یہ جو جی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہینڈ ان ہینڈ چلتی ہیں نا جی علینا. بالکل. اور کیوں نہ ہو, عمران خان صاحب نے 3.5 سال جو ہے وہ جیل بھگتی ہے. ان سے آپ نے اور کیا قربانی یہ قوم مانگتے ہیں, یا جتنی انہوں نے قربانی دی ہے. ان کی بیگم کی جو طبیعت ہے وہ ابھی تو وہ موضوع بحث نہیں, وہ ان کی بالکل, اور ان کی ہیلتھ کنڈیشنز کے حوالے سے تو سیریس کنسرنز اور زیادہ کنسرنز ہیں. بالکل, ان کو بھی جو ہے یہ ریلیف ملنا چاہیے. بالکل, اور یہ بہتر ہوگا سب کے لیے. اس پہ جو ہے انہوں اسکوش نہیں ہونی چاہیے, یعنی اس پہ لے دے نہیں ہونی چاہیے. سو اس پہ لے دے نہیں, پازیٹیولی آگے لے کر بڑھنے کی ضرورت ہے. اور جس طرح مروہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ سوچ اور فہم کا مظاہرہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو بھی کرنا چاہیے کہ ادھر سے معاملے کو آگے کس طرح سے بڑھایا جائے. تھینک یو سو مچ فیصل چودھری صاحب, مروہ صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی, اور دانیال چودھری صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور اسی کے ساتھ ہی کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.